خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے سنیں مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا دوسرا باب 8ویں آیا مقدسہ سے لے کر 12ویں آیا مقدسہ تک ہم خداوند کے پاک کلام میں سے سیکھیں گے۔ خداوند کے پاک کلام میں فرمایا گیا ہے اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے غلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتہ نے ان سے کہا ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا، یعنی مسیح خداوند۔ اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے، اور یکایک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت اور بخشش ہو، آمین۔ 8ویں اور 9ویں آیا مقدسہ میں اس طرح سے ہے اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے غلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مسیح خداوند کی ولادت کی پیش خبری عہد عتیق میں انبیاء نے وضاحت سے بیان فرمائی ہے۔ ذکر وارد ہوا ہے کہ یسی کے تنے سے قوم پر پھوٹ نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک شاخ برابر ہوگی۔ کتاب مقدس میں مختلف مقامات پر ایسے پیش گوئیوں کا ذکر نظر آتا ہے جن کا تعلق اسی کی ذات سے ہے۔ وہی معصوم کا یہ سلسلہ صرف انبیاء تک کی محدود نہیں رہا، نئے عہد میں مسیح کی پیش خبری، اس کی ولادت اور اس کے کاموں کا ذکر فرشتوں کے وسیلے سے ہوتا ہے۔ مسیح کی زندگی میں اکثر مقامات پہ فرشتے ہی نظر آتے ہیں۔ اس کی پیدائش کے وقت فرشتے، پیدائش کی بشارت فرشتے دے رہے ہیں۔ جب وہ مردوں میں سے جی اٹھتا ہے، اس کے جی اٹھنے کے بعد گواہی فرشتے دیتے ہیں۔ جب آسمان پر جاتا ہے فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ جیسے اسے اوپر جاتے دیکھتے ہو یہ اسی طرح سے دوبارہ آئے گا۔ نئے عہد کا آغاز
नफ्स मलकूत से होता है, फरिश्तों के नफ्स से। और फरिश्तों के नफ्स से मुराद ये है कि उनकी तबीयत, उनका मिजाज सिफात बशरी से जायद होता है। उनकी तबीयत, उनका मिजाज इंसानों से अलग है। वो खता के मुर्तकिब नहीं होते, ना उनकी तबीयत में गुनाह होता है। रात बाजी और पाकीज़गी उनके सीनों में कायम रहती है। फरिश्ते बेदाग हैं, पाकीज़ा मखलूक हैं, हमसे बुलंद हैं। पहले बशरी सिफात रखने वाले अफराद मसीह की शख्सियत की गवाही देते हैं। और जब ये आगाज होता है तो फरिश्ते जो वही मासूम लेकर आते हैं वो मसीह की बशारत देते हैं। पहले मरियम कस्सास को बशारत दी गई, यूसुफ को फरिश्ते ने बशारत दी, और अब चरवाहों को फरिश्तों ने बशारत दी है। बशारत अहले अतीक में भी ऐसा तसव्वुर पाया जाता है। दूसरा सलातीन उसके 5वें बाब में जिक्र वारिद हुआ है। वहां एक लड़की बशारत देती है। शाह आराम के लश्कर का सरदार नुमान, ये अपने आका के नजदीक मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम शख्स था, क्योंकि खुदावंद ने इसके वसीले से आराम को फतह बख्शी थी। लिखा गया है वो बड़ा जबरदस्त सूरमा था, लेकिन कोड़ी था। और इसराइल के मुल्क में से वो कुछ लोग गिरफ्तार करके ले गए, जिनमें एक छोटी बच्ची भी थी। और वो बच्ची नुमान की बीवी के पास काम करती है। कहती है इसराइल में एक नबी है, अगर मेरा आका उस नबी के पास होता जो सामरिया में है तो वो उसे उसके कोर से शिफा देता। छोटी बच्ची बशारत दे रही है, बशारत देती है उस नबी की जो सामरिया में है। कहती है अगर मेरा मालिक उस नबी के पास होता यकीनन शिफा पाता। उस लड़की की ये बशारत नमाज कोड़ी के लिए शिफा का सबब बन गई। नमान शाह आराम का फौजी सरदार अलीशा नबी के पास जाता है और उसे शिफा के लिए दरखास्त करता है। वो कहता है अगर में जा का 7 बार होता मार ले तो सेहत याब हो जाएगा। वो गया, उसने ऐसा ही किया। 7 बार होता जन हुआ, जिस्म से कोड़ जाता रहा। हैरान हो जाता है। अब कोशिश करता है कि हदिये पेश करे। अलीशा कहता है हदिये का ये वक्त नहीं है। एक बच्ची की ये बशारत फौजी सरदार की शिफा बनती है।
उसके दिल में इसराइल के खुदा की अज़मत का एहसास बेदार कर देती है। उसकी बशारत मादा अमल करती है कि ये सामरिया वाले नबी के पास पहुंचे, मुअज़्ज़ात का जिक्र करती है, ऐसे पहराए में, ऐसे अंदाज में बशारत देती है कि एक बच्चे की बशारत पर एक बहुत बड़ा शख्स आमादा हो जाता है। अब इसी तरह से यहां जिक्र वारिद हुआ है कि चरवाहों के गिर्द एक नूर चमकता है। यहां बशारत बच्ची नहीं दे रही, यहां बशारत फरिश्ते देते, जिनकी जबानों पे हमेशा सत्य जारी रहता है, जिनकी जबानों पे खुदा की तारीफ के नगमे जारी रहते हैं, जिन्होंने पाकीज़गी के सिवा कभी सोचा ही नहीं, जिनकी तबीयत के अंदर झूठ शामिल ही नहीं, वो हमेशा सच्चाई की पैरवी करते हैं। वो बशारत देते हैं, कहा गया है देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद, और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। फरिश्तों ने बशारत भी दी है और बशारत के साथ निशान भी दिया है कि इसका निशान यह है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। अब फरिश्ते लिखा गया है चले गए। ये चरवाहे इस इलाही सच्चाई को समझने के लिए और इस बशारत की हकीकत को दरियाफ्त करने के लिए रवाना होते हैं कि चलो जलकर देखें। बैतलहम की तरफ गए। बनी इस्राएल का मरकजी मकाम यरूशलेम है, जहां खुदा की हैकल है, जिसमें ऐत का संदूक था। ऐत के संदूक में खुदा की हजूरी कायम रहती है। वही मकाम है जहां सारी कौम इकट्ठी होती है, अपनी कुर्बानियां गुजरानती है। मजहबी इबादत का मरकज यरूशलेम है। यही वो मकाम है जहां सरदार काहिल थे। दाऊद बादशाह का शहर, सुलेमान नबी की तामीर करदा हैकल इसी शहर में थी। ये शहर बाज़मत शहर कहलाता है और इसके करीब बैतलहम, उसका कोई मकाम ही नजर नहीं आता। यहां ऐत का संदूक है यरूशलेम में, जिसके अंदर खुदा की हजूरी रहती है। उसमें मन भी था, उसमें शरीयत की किताब भी थी। पढ़ने की दूसरी जारी यानी पाक मकान और पाक पुरी मकान तो बनाए गए थे। दरमियान में पर्दा था जिन पर फरिश्तों की तस्वीरें थी। दूसरी जानिब ऐत का संदूक रखा गया और ऐत के संदूक पर भी फरिश्तों की तस्वीरें मुनक्कश थी, बनाई गई थी। फिर खुदा की हजूरी,
فرشتوں نے بشارت یروشلم کے بارے میں نہیں دی. فرشتے بیان کرتے ہیں داؤد کے شہر بیت لحم میں ایک منجی پیدا ہوا ہے. منجی جہاں کا تعلق بیت لحم سے بیان کیا گیا ہے. اس طرف رخ کرو نجات کے لیے جیسے عبادات کے لیے یروشلم کا رخ کرتے رہے ہو، نجات کے لیے تمہیں بیت لحم کا رخ کرنا ہوگا. یروشلم کے بالمقابل کی کوئی عظمت نہیں، یہ بڑی چھوٹی سی جگہ ہے. اب مسیح خداوند کے بارے میں ہے کہ مسیح بھی مثل عہد کے صندوق کے آتا ہے. عہد کے صندوق یعنی جو لکڑی کا ایک مقدس بنایا گیا، اس پر فرشتوں کی تصویریں تھیں، اس کے اندر خدا کی حضوری ہے. عبرانیوں کے خط میں مسیح کے بدن کو اس پردہ سے تشبیہ دی گئی ہے جو پاک مکان اور پاک پوری مکان میں ہے، جن پر فرشتوں کی تصویریں بنائی گئی تھی. اس پردہ کو مسیح کا جسم کہا گیا ہے. پردے کے دوسری جانب خدا، اسی طرح سے مسیح کی دوسری جانب یعنی بشریت سے آگے الوہیت کی معمولی نظر آتی ہے. اس طرح سے کہا گیا ہے کہ عہد کا صندوق یرمیہ نبی نے اٹھا دیا ہے، اسے چھپا دیا گیا ہے. اب عہد کا صندوق ادھر ہے، بیت لحم کی طرف رخ کرو، وہی نجات کا مرکز ہے. مسیح خداوند کی بشریت مثل فرشتوں کے ہے. جیسے فرشتوں کی ضمیر پاکیزہ ہے، مسیح کی بشریت پاکیزہ ہے. ہم خون سے پیدا ہوتے ہیں، ہم انسان کی خواہش سے پیدا ہوتے ہیں، ہم انسان کے بدن سے پیدا ہوتے ہیں. ہم اس طرح کے جنسی کا نتیجہ ہے. ماں باپ کے باہمی طرح کے عمل صنفی مواصلت کے نتیجے میں ہمارا وجود ہمیں حاصل ہوا ہے. لیکن مسیح کا بدن نہ خون سے ہے، نہ انسان کے ارادہ سے ذکر وارد ہوا ہے. خدا کی روح تم پر سایہ کرے گی. آدم خلق کیا جاتا ہے، زمین کے رحم کو چاک کیا جاتا ہے تو اس کا وجود قائم ہوتا ہے سطح ہستی پہ. اب مسیح خداوند کا وجود جب مرتب کیا گیا انسانی طریق پر نہیں، عبرانیوں کے خط میں بیان کیا گیا ہے تم نے میرے لیے ایک بدن تیار کیا. یہ بدن انسانی طریق پہ قائم نہیں ہوا جو انسانوں کے مشابہ ہو. یہ بدن خدا نے تیار کیا ہے اور خدا نے تیار کیا ہے، اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے یسایہ نبی کے صحیفے میں خدا کی روح اس پر سایہ کرے گی. مریم قدسہ کے بارے میں بھی یہی بیان کیا گیا ہے، خدا کی روح خود پر سایہ ڈالے گی. روح قدس کا سایہ ہے. جیسے خدا کی روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتی ہے، اس کے بعد تخلیق کا آغاز ہوتا ہے، اسی طرح سے مریم قدسہ پہ روح قدس سایہ کرتا ہے اور ایک نئے انسان کا وجود دنیا میں اترتا ہے. فرمایا گیا ہے 7 روحوں کا ذکر کیا گیا ہے، حکمت اور خیرت کی روح، مسلحت اور قدرت کی روح، خدا ان کے خوف کی روح. اسی طرح سے یہ سارا نبی ان روحوں کا ذکر کرتا ہے تو پھر ان کی تعداد 7 تک جا پہنچتی ہے. جیسا کہ یہ سارے نبی کے صحیفے میں ذکر کیا گیا ہے کہ خداوند کی روح پر ٹھہرے گی. اب ایک خداوند کی روح، پھر حکمت اور خیرت کی روح، 3 ہو گئی، مسلحت اور قدرت 5، معرفت اور خداوند کے خوف کی روح، یہ 7. اب ان 7 روحوں میں
اپنے اپنے کمالات مسیح کے جسم میں بڑھ دیے ہیں. مسیح کا بدن خاک سے نہیں بنا، جیسے آدم کا وجود خاک سے بنا، نہ ہماری طرح کا کہ پانی سے بنا، اس سے بھی نہیں بنا. خلق ہوا ہے خدا کے روح کے وسیلے سے. ذکر کیا ہے فاتح ایمان میں ایک شاعر نے کہا آدمی بشر رشتہ آدمی کا وجود بنا ہے مٹھی بھر مٹی سے، اور مٹھی کے وجود کا جب ذکر کرتا ہے کہتا ہے آج تمہیں جبریل عیسیٰ پدید کہ مسیح کا وجود جبریل کے دم سے بنا ہے. اور جبریل اسلامی اصطلاح میں روح قدس کو کہتے ہیں کہ روح قدس سے بنا ہے. اس میں بشریت کو دخل نہیں ہے، نہ انسانی سوچوں کو اس میں کوئی دخل ہے. ہر انہوں نے اپنے اپنے کمالات اس کے جسم میں بڑھے. ایک عظیم حقیقت ہے، جب اس تکرار حمل ہوتا ہے ہمارے پن کے انسانات اٹھ جاتے ہیں. ادھر حیران کن بات ہے، مریم کا سچ کہتی ہے میں مرد کو نہیں جانتی، میں مرد سے واقف ہی نہیں. بیٹا کیوں کا ہوگا؟ بیان کیا گیا ہے خدا کی روح تجھ پر سایہ ڈالے گی، ایسا ہی ہوگا. یہ بات ہے کہ انسانی طریق پہ نہیں، انسانی طریق پہ ہوتا تو ہماری طرح کا ہوتا، انسانی طریق پہ ہوتا تو پردہ بکارت ہوتا، پھر تکرار حمل ہوتا. ادھر اس تکرار حمل ہے تمہارے پن کے نشانات. پہلی بات وہ مدستور قائم رہے. دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی، اگر پردہ بکارت اٹھ گیا تھا یہ اس آیت کی تشریح کیا کرو گے؟ دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی، تمہارا پن بھی ہے حاملہ بھی، نہ تمہارے پن کے نشان ٹوٹے حمل ہے وہ بھی کھائے. یہ عظیم حقیقت ہے. اگر شراکت ہے تمہارے پن کی کہتی ہے میں مرد کو نہیں جانتی، یہ جاننا دو طرح پہ ہے. ذہنی طور پہ مسیح خدا نے شرح فرمائی ہے تصور و خیال کی کہ اگر تم نے بری خواہش کسی پر ڈالی اپنے دل میں بلی کر چکا. عمل کیا ہوں گے بیان کیا گیا ہے کہ جیسے تم نے اپنے ذہن میں سوچا جو بات جننے کی تم نے ایسے کر لی ہے جیسے جسم کے وسیلے سے تمہیں کر لیا ہے. ایک ذہنی ناپاکی ہے، ایک بدن کی ناپاکی ہے. مریم کا نہ کبھی ذہنی طور پہ ناپاک ہوئی، نہ کبھی عمل کی صورت میں کہتی ہے پیچھے سے نہ مرد کو نہیں جانتا. فرمایا ایسا ہی ہے. نفی نہیں کی فرشتے نے تصدیق فرمائی ہے خدا کی طرف سے یہ سب کچھ ہوگا. روح تم پر سایہ ڈالے گی. اس کی بشارت دی ہے فرشتوں نے. فرشتے بشارت دیتے ہیں اور میں بالا پر خدا کی تنزیل ہو. ذکر کیا گیا اس آیا میں میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں. فرشتہ کہتا ہے بڑی خوشی کی بشارت عام بشارت نہیں ہے. عام اس لیے نہیں ہے کس بشارت کا تعلق معاذ قوم سے نہیں، مختص بالقوم نہیں، مختص بالقبیلہ نہیں،
کسی خاص قبیلے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں، کسی خاص قوم کے ساتھ اس کا تعلق نہیں، اس کا تعلق تمام دنیا کے ساتھ ہے۔ اور اس سبب سے یوحنا کی انجیل میں بیان کیا گیا ہے خدا نے جہان سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ مسیح کی آمد دنیا سے محبت کا اظہار ہے۔ پیغام صرف اسرائیل کو دیا گیا ہے، جیسے خدا نے اسرائیل کو صاحب شریعت کیا، اب دنیا تک پہنچنا ہو اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ میسوپوٹامیہ جہاں کا ابراہیم تھا، یہ قریب دنیا کے مرکز میں ہے۔ آپ کسی طرح میں پتھر پھینکتے ہیں مرکز میں، اس کی لہریں اٹھیں گی، تالاب کے کناروں تک نہ پہنچیں گی، ٹکرائیں گی جا کر باہر نہیں اسٹیج۔ خدا نے بھی اسی طرح سے کیا، اسرائیل کے وسیلے سے اب یہ چاہا کہ یہ بشارت تمام اقوام عالم میں پھیل جائے۔ پیغام فرشتوں کو دیا ہے، پیغام دیا ہے بیدار اشخاص کو جو جاگ رہے ہیں، سوئے ہوئوں کو یہ پیغام نہیں ہے۔ مسیح کی بشارت بیدار لوگوں کے لیے ہے، خواب غفلت میں پڑے ہوئے انسانوں کے لیے نہیں ہے۔ وہ کلام آتا ہے بیدار سے، کلام آتا ہے جاگنے والے سے، کلام آتا ہے ان لوگوں سے جن کی آنکھیں کھلی ہیں، جن کے کان سنتے ہیں۔ میں تمہیں خوشی کی بشارت دیتا ہوں کہ آج داؤد کے شہر میں ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خدا یہ نجات دہندہ ہے، اس کا نام یسوع رکھنا۔ میں نجات دہندہ ہوں۔ جب بہت بڑا بلند مقام رکھتا ہے بارگاہ الہی میں، میکائیل کا مقام بہت بلند ہے، نجات دینے والوں کے بارے میں ہے، بشارت دیتے ہیں، نجات دہندہ ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے۔ انبیاء ہیں، نجات کی بشارت دیتے ہیں، نجات دہندہ نہیں ہیں۔ اور مسیح خدا نے مقدمے سے لوٹنے کے بعد جیسا کہ کتاب مقدس میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ تمام بیانات، وہ تمام پیشگوئیاں جن کا تعلق تورات سے ہے، نبیوں کے صحیفوں سے ہے، زبور کی کتاب میں بیان کیے گئے ہیں، بال تفصیل شاگردوں کو سمجھا دی۔ کسے ظاہر ہوتا ہے انبیاء نے پیشگوئیاں کی ہیں مسیح کے بارے میں۔ پترس رسول ذکر کرتا ہے کہ تمام انبیاء اس کی بشارت دیتے ہیں، اس نجات کی گواہی دیتے ہیں، وہ نجات کے گواہ ہیں، نجات کی بشارت دینے والے ہیں، مگر نجات دہندہ نہیں ہے۔ اب نجات دہندہ کے بارے میں ذکر باری ہوا ہے۔ داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، اب نجات دہندہ آیا ہے۔ پیغام کا آغاز، بشارت کا آغاز نفس ملکوت نے کیا ہے، فرشتوں نے کیا ہے۔ اور جیسا کہا گیا تھا، ذکر کیا فرشتوں نے، اور چرواہے گئے، دیکھا جو نشان بتایا گیا تھا اسی طرح سے جا کر دیکھا کہ بچہ چرنے میں لپٹا ہوا ہے۔ انسان پہ چادر ڈالی جاتی ہے، جب پیدا ہوتا ہے اوڑھنی اوڑھی جاتی ہے، جب مرتا ہے تو کفن اوڑھا جاتا ہے۔ تم ایک بچے کو چرنے میں پڑا ہوا پاؤ گے، جیسا فرمایا گیا تھا ویسا ہی ہوا۔ اب یہ اسباب ہیں چرواہوں کے لیے کہ جیسا کہا گیا تھا ہم نے ویسا ہی دیکھا، واقعی یہ نجات دہندہ ہے۔ نشان کے ذریعے سے اسباب نشان دیا گیا ہے۔ جب نشان کی تکمیل دیکھی تو یقین پختہ ہوا کہ نجات دہندہ یہ ہے۔ اسی کے بارے میں اشارت ہے، فرمایا گیا داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے۔ مخلوقات پیدا ہوتی ہے، مرتی بھی ہے، نجات دہندہ وہی رہتا ہے۔ جیسے انسانوں کی ضروریات یکساں ہیں،
انسان پیدا ہوتا ہے مر جاتا ہے، لیکن درمیانی عرصے میں جو ایک انسان کی ضرورت ہے وہ دوسرے کی بھی ضرورت ہے. جیسے سادی روشنی کے لیے سب سورج کے محتاج ہے، سورج کی روشنی کے محتاج سب ہے. چاند بھی سورج کی روشنی کا محتاج، ستارے بھی روشنی کے محتاج، زمین بھی روشنی کے محتاج، ہمارے اجسام بھی روشنی کے محتاج. اب اسی طرح سے جیسے کائنات روشنی کی محتاج ہے، نوع انسانی نجات کی محتاج ہے، ہر بشر کو نجات چاہیے، اور اس باعث انسان مذہب اختیار کرتا ہے. لیکن اگر مذہب نجات نہیں دیتا، مذہب نجات کا علم کتاب نہیں دیتی، کتاب فرشتے بیان کرتے ہیں نجات دہندہ پیدا ہوا ہے. اس نجات دہندے کو دیکھنے کے لیے آؤ. چرواہے گئے، نجات دہندہ دیکھا. ہم بھی اسی طرح سے مسیح خداوند جو نجات دہندہ ہے اسے دیکھیں، اس پر نظریں قائم کریں. ہماری نظروں کے سامنے ہمیشہ جو نجات دہندہ رہے، خطا ہم سے کچھ سجدہ بھی نہیں ہوگی. یہ اس کی خوبی ہے، اس کا کمال ہے کہ ہر بشر کو نجات عطا کر دیتا ہے، چاہے غیر قوموں میں سے ہے چاہے اسرائیل میں سے ہے. فرمایا ایک مخلوق سے جب لوگ اسے شفا کے لیے لے کر اس کے پاس آئے، نے اس سے کہا تیرے گناہ معاف ہوئے. اپنے واپس میں کہنے لگے خدا کے سوا گناہ کون معاف کر سکتا ہے؟ یہ بات درست نہیں ہے. اور مسیح خدم سن رہے دیکھتے ہیں چاروں طرف، پھر کہتے ہیں آسان کیا ہے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا مخلوق سے یہ کہنا کہ اٹھ اور چل پھر، اپنے چار پائی اٹھا اور چل پھر. دیکھنے سے آسان بات کون سی ہے؟ مخلوق سے کہنا کہ اپنے چار پائی اٹھا اور چل پھر بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ تو مشاہدے میں بات آ جاتی ہے. مریض اٹھا ہے نہیں اٹھا، گناہ معاف ہوئے اصلی بات ہے، ہوئے ہے یا نہیں ہوئے کیا ثبوت ہے؟ اب اس کے اسباب میں کہ اس کے گناہ معاف ہوئے مسیح خدم نے فرمایا اپنی چار پائی اٹھا اور چل پھر. اسی گھڑی کو اٹھا، چار پائی اٹھائی اور چلنے پھرنے لگا. اس کلام کے اسباب میں معجزہ امر اکریم کہتے اکرام کو، امر اکریم کہتے معجزے کو. مرکز کے دین کی آخری بات کی آخری بات میں بیان کیا گیا ہے کہ رسول جو کلام کرتے تھے خدا بھی معجزوں کے وسیلے سے اور نشان اور جو کاموں کے وسیلے سے اس کلام کی تصدیق کرتا ہے. گویا معجزہ اسباب ہے کلام کا. اب یہاں اسباب ہے کلام کا، تیرے گناہ معاف ہوئے. اصلی کیا ہے؟ مخلوق سے کہا اپنی چار پائی اٹھا اور چل پھر. وہ اسی دم اٹھا چلنے پھرنے لگا. پھر خدا نے فرمایا ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے. یہ تیسری بات ہندا ہے، نجات تحصیل ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ جو انسان نجات حاصل کرنا چاہتا ہے اسی کے پاس آئے. وہ کامل نجات ہندا ہے. میری نجات وہی بخشے گا، آپ کو بھی وہی جو میری ضرورت ہے وہی آپ کی ہے. جیسے مجھے گلے لگائے گا میں بھی آپ کو لگائے گا. کوئی امتیاز نہیں، کوئی فرق نہیں کسی قوم کے ساتھ. ہمارا بات سبوت نہیں، جو بھی اس کے پاس آتا ہے اسے نجات عطا کرتا ہے. اور یہ ہم اپنے سے کچھ کام دعا مانگے. آسمانی باپ التجا کرتے ہیں خدا تو اپنے کرنے کی ہم پر نظر فرما، اس کلام پر عمل کرنے کی ہم توفیق عطا کر. اے مہربان خدا تیرے اسلام کی ہم حاصل رہے، تیرا راہی دیش ہماری زندگی میں شام دہا رہے. اپنے پاک قدوس اور بیاد نام میں خدا میں برکت عطا کر. اے مہربان خدا تیرا کرم ہمیشہ ہم پر چھایا رہے، تیرا فضل ہماری زندگی میں شام دہا رہے. اپنے قابل نام میں ہمیں برکت دے، اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق بخش، جس کے نام میں مانگتے ہیں.